From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि अमेरिका का जो प्लान था ईरान पर हमला करने का, वो फिलहाल रोक दिया गया है। इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या डिप्लोमेसी है, चीन है, रूस है, क्या है, ये बात अभी वाज़ेह नहीं है। मैंने भी कुछ दोस्तों से राब्ता किया कि मालूमात हासिल कर सकूं। कोई मालूमात मेरे पास ऐसी नहीं है मुसद्दिक़ा। इस पे इंशाल्लाह बाद में तफसील से बात करेंगे। अब आइए पाकिस्तान की तरफ। देखिए, क्या जनरल आसिम मुनीर फौज के वो आखिरी हुक्मरान हैं, आखिरी जर्नल हैं जो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। हकीकत क्या है, इस पे बात करेंगे और तफसील से इस पे बात करेंगे कि जेन जी का जो फिनोमेना आप सुन रहे हैं, ये कोई वक्ती उबाल है या एक परमानेंट सॉल्यूशन है। तफसील से बात रखेंगे आपके सामने। माय नेम इज फाइक आई जी सिद्दीकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, एक खबर जो इस वक्त बहुत अहमियत की है और उस पर आप गौर व खौस कीजिएगा, वो ये है कि हुकूमत इस बात की कोशिश में लगी हुई है कि आने वाले इलेक्शन में वोटर्स की उम्र जो है वो 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाए। अब आप देखिए, ये बेईमानी भी करते हैं तो इतनी खुलकर करते हैं, इतनी वाज़ेह करते हैं कि जब लोग उसको देखते हैं तो इनसे दूर तो पहले ही थे, वो मजीद दूर हो जाते हैं। अच्छा, जेन जी से जो ये इतना घबराए हुए हैं, उसकी वजह क्या है? जेन जी क्या, सबसे पहले तो ये कुछ लोग पूछते हैं या नहीं समझ पाते हैं या देर में उन्होंने कि जेन जी क्या है। 1997 से 2002 तक या जो बाद में पैदा हुए, लेट मी चेक, 97 से या मैं सही, आई वाज राइट, 97 से 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए वो जेन जी कहलाते हैं। अच्छा, देखिए, ये वो जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी के दौर में जिसने आंखें खोली है। इनके औसाफ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अच्छा, ये सियासत से कोई नफरत नहीं करते हैं, ये पुरानी तर्ज की सियासत से नफरत करते हैं, जहां पे झूठ, दगाबाजी, मक्कारी, ये सब इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। सियासत को पसंद करते हैं, पुरानी तर्ज की सियासत को ये पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, हमारे जैसे जो बेबी बूमर्स हैं, ठीक है ना, हम अपने दौर में कोई ख़ास काम अपने मुल्क के लिए नहीं कर सके। सियासत में हमारी जनरेशन इस वजह से नहीं जा सकी कि हमारा हक जर्नैलों ने हुकूमतें की, वडेरों ने और चौधरीयों ने। इन्होंने बेबी बूमर्स जो थे उनको सियासत में बहुत हार्ड टाइम दिया, हत्ता कि वो फिर उनको दूर होना पड़ा और वो ये कह के इस शेर पे इक्तफा करके दूर हो गए कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। अब ये तसल्ली देना खुद को वो ठीक है, लेकिन हमारे दौर के जो स्टूडेंट्स थे, नौजवान जो थे, उनमें बेपनाह सलाहियतें थीं, जज्बा हुब्बुल वतनी था, लेकिन आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था इन्होंने। और जेन जी जो है हमारे मुकाबले में, वो कहती है कि अगर तुम हमें रास्ता नहीं दोगे तो हम तुम्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। हम उस दौर के लोग हैं जो ऐसी जुर्रत नहीं रखते थे, लेकिन जेन जी के अंदर ये जुर्रत है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि ये वो जनरेशन है जो इंफॉर्मेशन के दौर में पैदा हुई है। ये जानते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये खबरनामा सुनकर उस पर बिलीव करने वाली जनरेशन नहीं है। ये जर्नैलों की दादागिरी और ये मौरूसी सियासतदान, इनकी करप्शन, इनको उनके मुंह पे खड़े होकर रिजेक्ट करने वाली जनरेशन है ये। जी, आज
معاشرہ جن جرائم کا شکار ہے، جس کرپشن کا شکار ہے، جو بدحالی ہے، وہ کھل کر اس کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پہ جو مصیبتیں ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں۔ جب ایک نوجوان ڈگری لے کے سارا دن نوکری ڈھونڈے، شام کو تھکا ہارا جب گھر پہنچے اور بیمار باپ کی دوا نہ لا سکے، تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ آج پاکستان کی پاپولیشن کا 60% 30 ایئر سے نیچے کے لوگ ہیں، ان پہ کیا بیتتی ہے؟ پھر ان کے اندر اینگر آتا ہے اور اس کو جھوٹی تسلی سے آپ دور نہیں کر سکتے۔ منظر بھوپالی کے 2 شعر یاد آ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا، ڈگری لے کے جا رہے ہیں اور پھر کہیں جاب ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو کرپ لوگ، یہ تو کچھ اس طرح توجہ نہیں دیتے۔ وہ کیا اس نے کہا تھا کہ در بدر کیا بھٹکنا دفتروں کے جنگل میں، در بدر کیا بھٹکنا دفتروں کے جنگل میں، بیلچے اٹھا لینا، ڈگریاں جلا دینا، اور جنگ جیتنا چاہو تو کشتیاں چلا دینا، اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا۔ کچھ اس قسم کی بات تھی۔ یہ جذبات آج جین زی کے ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے بیبی بومرز کو تو اپنے عہدے اور اپنے ظلم سے وہ ٹیم کر لیا تھا، لیکن جین زی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ اچھا صاحب دیکھیے، جین زی جرنیلوں اور کرپٹ سیاستدانوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ کیوں؟ وہ سیاست آئیڈیالوجی کے لیے نہیں کر رہے، وہ سروائیول کے لیے سیاست میں آ رہے ہیں۔ اس پہ ذرا غور کیجئے گا، وہ آئیڈیالوجیکلی نہیں سوچ رہے، وہ اپنے سروائیول کی سوچ رہے ہیں کہ وہ زندہ کیسے رہیں۔ یہ حالات انہوں نے وہاں پہنچائے ہیں۔ اچھا، اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو تقریریں کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ لوگ تالیاں بجائیں۔ وہ تالیاں نہیں بجاتے، وہ سوال کرتے ہیں۔ یہ جین جو ہے یہ سب سے پہلے سوال اٹھاتے ہیں، کوشچن وائی، کیوں؟ یا آپ کی وردی، آپ کا عہدہ دیکھ کے متاثر نہیں ہوتے جیسے پچھلی جنریشن ہو جاتی تھی۔ آپ ایک جھوٹ بولیں گے تو یہ آپ کے منہ پہ 10 سچ بول کر آپ کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیں گے۔ ان کا واسطہ اس جنریشن سے پڑا ہے۔ دیکھیے، یہ جین زی، ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں عمران خان سے کیوں اتنا خوش ہیں، اور یہ بہکاتے ہیں لوگوں کو، جا کے یہ ذل لائی کہتے ہیں عمران نے لوگوں کو بہکا دیا۔ نہیں، وہ عمران خان کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے، لیکن عمران خان وہ ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے، سودے بازی نہیں کرتا، کرپشن نہیں کرتا، ان کی طرح جھوٹ اور اس میں نہیں ہے، وطن فروشی نہیں کرتا، اپنے وطن کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے۔ جنریشن زی جو ہے اس بات کو جانتی ہے، اسی لیے یہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ اوصاف ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دیکھو، یہ میں نے شروع میں آپ سے کہا نا، یہ ڈیجیٹل دور کے لوگ ہیں اور ان کے پاس جو پاور ہے، انہوں نے اس پاور کو ڈیجیٹل پاور میں کنورٹ کر لیا ہے، اور اس پاور سے تم لڑ نہیں سکتے۔ اب وہ جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، جا کے کہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے آپ ہمارا ساتھ دیجئے، وطن کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ یہ بات نہیں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم یہ بتاؤ، تم نے 3 سال ہو گئے، 4 سال ہونے کو آ رہے ہیں، کتنی جابز کریٹ کی ہمارے لیے، کیا کیا ہے، کتنے کرپٹ لوگوں کو تم نے سزا دی، تم نے آج تک اپنے متعلق کچھ نے بتایا کہ تم نے کتنی جنگیں جیتی ہیں۔ تم جب آتے ہو یہی کہتے ہو کہ لینے کو آتے ہو، دینے کو نہیں آتے ہو۔ تم جب بھی آتے ہو ہمیں اپنی وفاداری دے دو، ہمارے کہنے پہ عمران سے دور ہو جاؤ۔ وہ ان کے منہ پہ یہ باتیں کہتے ہیں اور کہیں گے، وہ یہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ دیکھیے،
جرنیل خاموشی، اطاعت، وفاداری چاہتے ہیں، اور جین زی جو ہے وہ ڈگنیٹی چاہتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی چاہتی ہے، جابس چاہتی ہے۔ انہوں نے آج تک ایک بھی کام ان کی مرضی کا نہیں کیا ہے۔ یہ جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان، وہ جو پچھلا چورن ہمیں بھیج دیا تھا، پاکستان سب سے، پاکستان فرسٹ، ہر چیز کے لیے ہم قربان ہونے کو تیار ہو جاتے تھے۔ اب میرے جیسے بندے کا جو ساری زندگی اس ایمان کے ساتھ جیا کہ ایک اشارہ ہو ہم پاکستان کے لیے آگ میں کود جائیں گے، اب نہیں ہے۔ نہ بابا نہ، ہم نے تمہاری ایک ایک عیاشی کو نوٹ کر لیا، خود دیکھ لیا کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ جین زی کہتی ہے آپ بات کم کیجئے، صاف بات کیجئے، اور ہمیں وہ ڈیش 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 بنانے کی کوشش مت کیجئے۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ بھی وہی کوشش کی تو ہم بھی آپ کے ساتھ وہ ڈیش 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 کر دیں گے۔ ان کا رویہ یہ ہے، اور یہ کوئی 2% لوگ نہیں ہیں۔ اسی لیے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایج ہے ووٹر کی وہ کاٹ کے 18 سے 30 کر دی جائے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ذرا دوستوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کیجئے گا۔ اچھا صاحب، حقیقت یہ ہے کہ یہ جین زی پر وہی پرانے حربے استعمال کر رہے ہیں، خوف، جیل میں بند کر دیں گے، اور یہ بات نہیں سمجھتے کہ جیل تبدیلی کا، انقلاب کا راستہ نہیں روکتی، بلکہ اس کو اور جلا بخشتی ہے۔ جیل آج تک تبدیلی کا، ریولوشن کا راستہ نہیں روک پائی، بلکہ جیلوں نے ہمیشہ اس کو اور زیادہ آگے بڑھایا ہے۔ یہ پرانے طریقے جین زی پہ کام نہیں کر رہے اور نہیں کریں گے۔ جتنا زیادہ یہ خوف پھیلائیں گے، ان کا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے اس سے کیا ری ایکشن پیدا ہوتا ہے؟ اتنی شدید نفرت پیدا ہوتی ہے، یقین کیجئے، اس سے اتنی شدید نفرت کہ وہ میں الفاظ میں، میرے سامنے کچھ نوجوانوں نے اظہار کیا، وہ بیان نہیں کر سکتے انہیں، اور ایک نہیں، لائن سے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، کلوزنگ کی طرف آئیے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا میرے خیال میں۔ اچھا، 3-4 پوائنٹ میں نے نوٹ کیے تھے۔ دیکھیے، ذل الہی کو جا کے یہ سمجھائیے کہ دیکھیے یہ ایوب خان کے دور کا کوئی اسٹوڈنٹس کا مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس آپ کی حکومت سے مطمئن نہیں ہے تو وہ آ کے اظہار نفرت کر رہے ہیں، اور آپ ان کو لاہور کے قلعے میں ٹھنڈی برف کی سلوں پہ شہنشاہ حسین اور مختار علی رضوی ان کو لٹا کے مارتے تھے، ان کو کراچی سے اٹھاتے تھے۔ شہنشاہ حسین، معراج محمد خان، مختار علی، کیا نام تھا ان کا، کراچی کے وہ اسٹوڈنٹس تھے، ان کو لاہور پہ لے جا کے، ٹھنڈ کے دن تھے اور برف پہ لٹا کے مارتے تھے، ٹھیک؟ اچھا، یہ وہ دور نہیں ہے۔ یہ جین زی جو ہے نا، ایک اسٹوڈنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، پورا عہد شفٹ ہو رہا ہے، پورا عہد شفٹ ہو رہا ہے، پورا پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے۔ جی، یہ چند اسٹوڈنٹس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا احساس کوئی دلائے کہ یہ اسٹوڈنٹس کا یا ینگ کا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، پورا عہد چینج ہو رہا ہے، شفٹ ہو رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے جین زی جو ہے نا، وہ ایموشن سے نہیں بات کرتے، وہ لوگ ریشنلی بات کرتے ہیں، اور وہ ریشنلی بات سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زیادہ آپ بات مت کیجئے، سیدھی بات کیجئے، سچی بات کیجئے، ہمیں سمجھائیے۔ ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ ملک سے وفاداری نبھاؤ، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، اس نے تمہیں بہکا دیا ہے، اور انہیں سب پتہ ہے۔ یہ ڈیجیٹل ایرا کی پیدائش، ڈیجیٹل ایج کے وہ بندے ہیں، ان سے آپ پرانے دور کا وہ فارمولہ لے کے آئیں۔ آخری بات، دیکھیے تاریخ پڑھ کے دیکھیے، ٹائم لائن کو، وقت کی ٹائم لائن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تاریخ میں آج تک جتنی تبدیلیاں بڑی بڑی ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب کوئی بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے نا، تو وہ کسی کی پرمیشن سے نہیں ہوتی کہ آپ پرمیشن دیں گے تو تبدیلی ہوگی، کسی کے ظلم کرنے سے تبدیلی نہیں رکتی۔ تاریخ بھری پڑی ہے ان چیز سے۔
وہ اویئرنیس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اویئرنیس لوگوں کو حاصل ہو چکی ہے، آپ کے جرنیلوں کے متعلق بھی، نون اور PPP کے متعلق بھی۔ اتنی فاسٹ تیزی سے اس دور میں اویئرنیس ہوئی ہے لوگوں کو، تو میں نے کیا کہا آپ سے، اس پہ توجہ دیجیے گا۔ جب ایک سسٹم تبدیل ہوتا ہے تو نہ تو جیل انقلاب روک سکتی ہے، تبدیلی انقلاب لفظ پاکستان کے لیے بڑا ہے، کہ یہ تبدیلی جیل بھی نہیں روک سکتی، آپ کا ظلم اور خوف بھی نہیں روک سکتا، اور نہ ہی اس کی اجازت چاہیے ہوتی ہے کہ تبدیلی کی اجازت دے دیجیے۔ تبدیلی تو اویئرنیس کی وجہ سے، جاننے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور اس دور کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ اویئرنیس ہی تو ہے۔ ایک سیکنڈ میں خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے، اور دماغ اتنے لوگوں، ہر انڈیویجول کا دماغ اتنا تیز ہے کہ وہ آپ کے بولنے سے پہلے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک لفظ سے وہ پکڑ لیتے ہیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے انسانی ذہن کہاں پہنچ گیا ہے؟ اب وہ باتیں یہاں پہ چھیڑنی نہیں چاہیے کہ جس طرح جنات چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں تیزی سے، انسانی ذہن اس اسپیڈ پہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک سبجیکٹ ہے، میری کچھ ریسرچ ہے، اور لیکن یہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ آخری تاجدار ہیں عاصم منیر صاحب، ان کے بعد انشاءاللہ کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ آ کے آئین بدلوا دے، عدلیہ کو گلا گھونٹ دے، کرپٹ لوگوں کی حکومت کھلے عام بنوائے، کھل کے بدمعاشی کرے، الیکشن جیتے کھل کے، اور اب یہ حرکت فرمانا کہ ایج جو ہے وہ 18 سال سے بڑھا کے 30 سال کر دیں گے، آپ اپنے لیے تباہی کا وہ گڑھا خود کھود رہے ہیں، خود کھود رہے ہو اپنے ہاتھ سے، کہ جو اگر ذرا سا بھی عقل اور فہم ہو تو ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن دیکھیے تقدیر میں کیا لکھا ہے ان کی، کیونکہ یہاں تو ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے، پوری مسلم تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ، حقیقت سے دور ہو کے ہمیشہ رہتے ہیں، اور اپنے من موجی اس میں رہتے ہیں، اور جب ناکامی ہو جاتی تو کہتے ہیں بس اللہ کی مرضی یہی تھی۔ اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ امن قائم کریں، شرافت، دیانت، صداقت، اس پہ یقین رکھیں، اور لوگوں کے ساتھ مل کر انصاف قائم کریں اس زمین پہ۔ اللہ کی حکمت یہ ہے، آپ کی حکمت کیا ہے وہ آپ کو جاننا چاہیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ ہماری راہ میں تو جو مسائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، کیا اس کا روز رونا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔